तिलावत सुन रहे थे। जब कोई मर्द औरत तहज्जुद में मसवाक करके उठ के नमाज पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसके बिल्कुल होंठों के सामने आ जाता है, यहाँ अपने उसके मुंह के सामने मुंह कर देता है और कहता और कुरान पढ़, और कुरान पढ़, और कुरान पढ़, कि तेरा कुरान हमारी ग़िज़ा है। जैसे रोटी हमारे अंदर जाती है तो हमारा पेट भरता है, वो फरिश्तों के पेट में तहज्जुद का कुरान जाता है और उनका पेट भरता है। जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में तहज्जुद नहीं, जिस घर में फराइज नहीं है, वहां तो अंधेरी रात है, अंधेरी रात है। कितने करोड़ों घर हैं, एक भी सजदा देने वाला कोई नहीं। कितने करोड़ों घर हैं, एक भी सजदा देने वाला कोई नहीं है। राबिया बसरी तहज्जुद के लिए इशा की नमाज के बाद गुस्ल फरमाता। यह औरत होने के नाते काबिल जिक्र नहीं है कि मैं 1200 साल के बाद पाकपतन की औरतों को उसका किस्सा सुनाऊं। ये हबशी थी, काली हबशी, काला भी होना बदसूरत भी होना, हबशी नस्ल, काले भी बदसूरत भी। ये बांधी थी, आजाद नहीं थी, ये बांझ थी, काबिल औलाद नहीं थी। जिस औरत में ये 3 ऐब हों उसे जमाना याद रख सकता है, उसे तारीख याद रख सकती है। तो आज 12 सदी के बाद मैं क्यों राबिया की कहानी मर्दों औरतों को सुना रहा हूं कि ये वो औरत थी जिसने अल्लाह को पा लिया था। ये गुस्ल करके अपने खामिन से फरमाती, मैं आपको मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। अगर वो फरमाते कोई नहीं है तो फिर उनसे कहती मुझे इजाजत है मैं अपने अल्लाह से बात कर लूं। वो कहते इजाजत है तो फिर फजर तक मुसल्ले थे। इनके जवानी में 42 साल की उम्र में तो ये खुद इंतकाल कर गए, खामिन फौत हो गए जवानी में। तो बहुत बड़े वक्त के शेख, बड़े आलिम वो चल कर आए, राबिया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कोई शादी का शौक नहीं था, राबिया की निस्बत लेने का शौक था। दोनों ने फरमाया 4 बातों का जवाब दे दो मैं शादी कर लेती हूं। का क्या? का मेरे लिए जन्नत का फैसला है या जहन्नम का पता नहीं। कि जब क़यामत में उठाई जाएंगे तो किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में आएगा अमल उसका, तो मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ में? का मुझे तो पता नहीं। कि जब अल्लाह तराजू तोलेगा किसी की नेकी झुकेगी, किसी की बढ़ेगी, तो मेरी घटेगी या बढ़ेगी? का मुझे तो पता कोई नहीं। कि जब पुल सराज से गुजारेंगे कोई पार हो जाएंगे, कोई गिर जाएंगे, मैं गिरूंगी या पार होंगी? का मुझे तो पता नहीं। का फिर जाओ मैं फारिग नहीं, मुझे तैयारी करने दो। और 42 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। और खामे तो थे नहीं, अजब अल्लाह से ताल्लुक था। उठी हैं सालन बनाने के लिए, तो देखा चूल्हे पे बैठे तो प्याज कोई नहीं। तो कहने लगे या अल्लाह प्याज ही कोई नहीं, शायद प्याज कोई नहीं। कोई चील कहां से उड़ के आ रही थी और उसके पंजों में प्याज था। राबिया ने कहा या अल्लाह प्याज कोई नहीं। चील के पंजे ढीले हुए और प्याज सीधा आकर राबिया की झोली में गिरा है। का मेरी बंदी तो मेरी हो गई है, मैं चीलों को तेरा खादिम बना दूंगा। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनकी अपनी खादमा को ख्वाब में मिली, तो उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? तो फरमाया मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे मन रब्बुकी, तेरा रब कौन है? तो मैंने आगे कहा सुबहान अल्लाह, 40 बरस जिसके इश्क में जिंदा रही, 40 बरस जिसे पूजा करती रही, 40 बरस जिसे भुला न सकी, ये 4 हाथ जमीन में आके मैं उसे भूल जाऊंगी जो सवाल करने आ गए हो। मन रब्बो की, तो मुनकर नकीर कहने लगे अच्छा भाई नाराज ना हो, तुमसे तो हम आगे पूछते ही कोई नहीं, और वापस चले गए हैं। एक अल्लाह से ताल्लुक, एक जिंदगी के 2 सिरे हैं, एक अल्लाह से जुड़ता है, एक बंदों से जुड़ता है। अल्लाह से जुड़ता है इबादत के साथ, नमाज के साथ, रोजे के साथ, सदकात के साथ, जिक्र के साथ, तिलावत के साथ, तहज्जुद के साथ। और दूसरा सिरा अल्लाह के बंदों के साथ है, वो भी उतना ही नाजुक है। अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो इबादत मरदूद हो जाएंगी, और अगर इबादत कोई नहीं होंगी तो अखलाक मरदूद हो जाएंगे। ये दोनों 2 पर हैं, इन दोनों के साथ जन्नत का सफर है, इन दोनों के साथ जन्नत का सफर है। मेरे नबी ने फरमाया बहुत बड़ा जालिम हुए कौन खड़े हो गए? अच्छा जी कातिल नहीं, जुआरी नहीं,
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مصلوں کو آباد کرو، مصلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے، عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے، عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کس بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئت انباتک بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی کھڑی، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ۔ جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی کھڑی، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں۔ اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات، تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہوگی، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاحوا باصبعیہ الی لسانہ۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے، جی میں نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا کباز بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔
حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا ثقلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانا ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے، دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوئے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث کف المؤمن یہدم عمل مئۃ سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کرے۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں آ رہی اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض۔ حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر،
تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامد کو حکم ہے صبر کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے۔ اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی ہیں۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ چونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جو رحمت للعالمین کی ذات پر وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، اب بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت کا حساب تھا تو کھڑا ہے ہی کوئی، تو بڑے چودھری خان جی چودھری تو بڑے چودھری، کون لوگ ہو؟ کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے سانو معافی دے دو، میں تھوڑا راہ کھڑو گا کہ مجھے کوئی جانتے پہن پکی کر کے جاؤ جناب۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ تم کیا صبر کرتے تھے؟ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناها علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو، چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بے عزتی کا جواب بے عزتی نہیں ہے۔
میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے جے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے، اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، آواز گونج رہی۔ نیک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے، اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ، وہی نہیں آ رہی۔ مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں۔ پیغام سنایا جا رہا ہے، لوگوں مرد عورتوں زبان پہ قابو رکھنا، اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ گئی گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ باہر سے آتی ہے۔ باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتے اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی تھی، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ام رومان رونے لگی، بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کا رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آیا، کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہ وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو ابوبکر صدیق رونے لگے، اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ، ایک جملہ۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ کام تو ہم نے کفر میں۔ ابوبکر صدیق نے زمانہ کفر میں نہ شراب پی، نہ بتوں کے قریب گئے، نہ زنا کیا، پورا خاندان شروع سے پاکیزہ۔ تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں، اسامہ یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوئی بات اثر کرتی ہے اور وہی نہیں آ رہی ہے، اور قرآن خاموش ہے، میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ اسامہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو کہا اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا، علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں، آپ اس گھر کی خادمہ سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا، بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول۔ کہا پھر مجھے سچ بتاؤ عائشہ کے بارے میں، یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ سے۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں، اس کو سہرے سجاتی ہیں، پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں۔ کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر تانے، رن مرید ہو گئے ہیں، رن غلام ہو گئے ہیں، تو بیوی دا غلام ہو گئے، تو ماں پیو دی ہن خبر ہی کوئی نہیں، تو وہ بیوی دا ہی غلام ہے، ماں پیو تو کبھی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک گھر کو ٹوٹتے دیکھا، کہاں
क्लबों में रातें गुजारता था। हमने मेहनत की, हमने क्या मेहनत की, मेरे अल्लाह ने उसको हिदायत दी, जरिया हमें बनाया। करोड़ों आदमी का बैठा, उसके 4 महीने लगे, फिर तबलीग में लगा, फिर उसकी शादी हुई। जो सारी रात क्लबों में गुजारता था, माँ बाप को होश न था। जब बीवी के साथ 2-4 घंटे बैठने लगा तो माँ के निश्तर, मैं तेन याद कोई नहीं, बीवी के कोल ही चला जाना है। अब्बा के निश्तर, मैं तुझे याद कोई नहीं, बीवी के पास चला जाता है। कर 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 तलाक दिलवा के जान ली, उजाड़ दिया घर। वो बच्चा नीम पागल साहब अपने जज्बात की तस्कीन की खातिर अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दी। फिर एक और शादी की है, वो बेचारा ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। ये ज़बान हैं, ये अखलाक हैं, ये रवैये हैं जो घर को जन्नत भी बनाते हैं, जहन्नम भी बनाते हैं। शक्लों सूरतों पे जिंदगी नहीं गुजरती, हसब नसब पे जिंदगी नहीं गुजरती, मुल्क और माल पे जिंदगी नहीं गुजरती। जबान का मीठा बोल है जो गरीब के घर को भी जन्नत बना देता है, बदसूरत को खूबसूरत बना देता है, कमी को सरदार बना देता है। और जबान का गंदा बोल है जो सरदार को कमी बना देता है, हसीन को बदसूरत बना देता है, बहार को खिजा में बदल देता है, उजालों को अंधेरों में बदल देता है, फूलों को कांटों से भर देता है। जिंदगी का बहाव चीजों के साथ नहीं है, जिंदगी का बहाव अखलाक के साथ है। जिंदगी चीजों का नाम नहीं है, जिंदगी एहसासात का नाम है। और एहसासात अखलाक से परवान चढ़ते हैं और बद अखलाकी से मर जाते हैं। जब एहसासात मर जाएं तो दुनिया का कोई रूप रंग उसे आराम नहीं दे सकता। क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अम्मा आयशा का वाकया ये घर की मुआशरत के लिए बुनियाद है कि जबानों को संभल के इस्तेमाल करो। मेरे नबी परेशान, बरीरा तू आयशा के बारे में क्या कहती है? बरीरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उससे पाक कोई हो सकता है? उससे पाक कोई हो सकता है? राम मिंबर पर आए, मैं कुर्बान जाऊं ज़र्फ नबूवत पर मेरे नबी ने कभी मिंबर पे खड़े होकर किसी का नाम लेकर उसे रुस्वा नहीं। हमारे खतीब साहिबान नाम ले ले के धज्जियां उड़ा रहे होते। जब मिंबर रसूल से ही आग बरस रही हो तो घरों में फूल कहां से खिलते। इतना बड़ा दुख दिया अब्दुल्ला बिन उबई ने, लेकिन आपने इतना कहा, लोगों कुछ लोग ने मेरे घर वालों के बारे में मुझे बड़ी तकलीफ दी है। तो साद बिन मास खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन है? सबको पता था कौन है, इजाजत कौन है? मेरे कबीले का है, औस का है, मैं अभी उसका सर उड़ाता हूं। अगर खजरज का है तो मैं उस पर हमला करता हूं। तो इधर से साद बिन उबादा खड़े हो गए, तुझे पता जो है कि वो तेरे कबीले का नहीं है, वो मेरे कबीले का है, इसलिए तो ये पढ़ के बोल रहा है। पीछे उसैद बिन खुजैर खड़े हो गए, तू मुनाफिक है और तू भी मुनाफिकों का साथी है, हम उसके साथ तेरा भी सर उड़ाएंगे। करीब था कि मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा की तलवारें चल जाती। जबान का बोल, एकदम मेरे नबी मिंबर से उतरे, औस को इधर हटाया, खजरज को इधर हटाया, कि मेरे होते हुए तुम गले काटने पर आ गए हो। जबान का बोल, घरों की आबादी वजीफों से नहीं, ए वजीफा पढ़ लो ए हो जाएगा, ए तस्बीह पढ़ लो ए हो जाएगा, ए पंचसूरता पढ़ लो ए हो जाएगा। ये पढ़ो, इससे इबादत है, अजर भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। घर आबाद नहीं होगा, घर आबाद नहीं होगा, घर आबाद नहीं होगा। घर जबान के मीठे बोल से आबाद होगा, घर एक दूसरे की बर्दाश्त करने से आबाद होगा, घर एक दूसरे के ऐब छुपाने से आबाद होगा। ये अखलाक है, अखलाक जो आज भूल चुका है मुआशरा। ना कोई मिंबर से सुनाता है, ना कोई जाके पूछता है। फिर मेरे नबी वहां से आए अम्मा आयशा के घर। 3 दिन गुजर चुके थे। हजरत आयशा ने न खाया था, न पिया था, न सोई थी, और आंसू और आंसू और आंसू। और माँ और बाप परेशान थे कि ये मर जाएगी, ये मर जाएगी।
تو اللہ کے نبی آئے اور ہم عائشہ سے لیٹی ہوئی سر کے اوپر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. عائشہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر, کیا ظرف ہے میرے نبی کا, اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں, توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے, اس کو چھپاتے پھرتے ہیں. بیٹی سے برائی ہو جائے, وٹ دیو ٹک دیو دریائے سڑ دیو, ساڈی غیرت اس مجا چھٹی. اس کم وقت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ منہ کالے کرتا پھرتا ہے. اس کو تو شلٹر دیتے ہو, اس کو تو پناہ دیتے ہو, کوئی نہیں جو چھوڑ چھکر. ارے اس کے ساتھ بھی شیطان تھا, اس کے ساتھ بھی شیطان تھا. اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے ذبح کرنے پر آ جاتے ہو. بیٹا روزانہ یہ منہ کالا کرتا ہے, اس پہ پردے ڈالتے پھرتے ہو. تمہارا نبی کہہ رہا ہے عائشہ جرم ہو گیا ہے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. میں ایک علاقے میں گیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کم وقت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے. وہ آتے ہیں بغیر تحقیق کیا اس کو قتل کر دیتے. عائشہ اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. یہ تو نہیں کہا اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو میری نکل جا میری نکاح سے اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا اماں میری صفائی پیش کر. تو اماں ام رومان کا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر عائشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو کہا تھا. یہ کہہ کر فرمانے لگی مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے, میرا مالک میرا اللہ ہے. اور فرمایا یہ کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری 1 مہینے کے بعد. 1 مہینے کے بعد. اور حضرت ابو بکر اور ام رومان کا رنگ پیلا زرد اور ایسے کانپنے لگے ایسے خشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے, ہماری بیٹی کی پاک دامنی ہے یا کچھ اور کہانی ہے. اور حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے دیکھا اماں ابا کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے, ابھی مر جائیں گے. مجھے یقین تھا کہ میرے حق نہیں آئے گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن کو اتارے گا. میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کہہ رہا یہ سب غلط ہے. مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیامت تک یہ پڑھا جائے گا. اور پھر وہی ختم ہوئی, میرے نبی نے آنکھیں کھولی, عائشہ بشارت تیرا رب خود آ گیا تیرا گواہ بن کر. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, اما عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے گواہی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. سے لے کر 14 آیات ہیں اور ان 14 آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے. نہ فرعون کے مقابلے میں, نہ ابو جہل کے مقابلے میں, نہ نمرود کے مقابلے میں, نہ قارون کے مقابلے میں. ان 14 آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں کڑک ہے اور صاعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک ہیبت ہے, پورے قرآن میں ایسی ہیبت, ایسی گرج, ایسی چمک, ایسی کڑک, ایسی صاعقہ پورے قرآن میں نہیں ہے. جیسے
जोश में हो और गजब में हो, कलाम रब्बानी छा गया मुनाफिकीन पर भी कि तुम मेरी महबूब की बीवी पे तोहमत लगाते हो, कोड़े मारो इनको, मेरी महबूब की बीवी पाक है। अम्मा आयशा ने कहा, उम्मे रुमान ने कहा, आयशा उठ, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा कर। हजरत आयशा ने कहा, नो नो, इनका नहीं, मैं उसका शुक्र अदा करूंगी जो मेरा गवाह बना है, मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और बेटी को गले से लगाया तो हजरत आयशा ने गिला किया, अब्बा तूने भी मेरी सफाई पेश नहीं की। उस पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी अय्यु समाइन तुदिल्लनी व अय्यु अर्दिन तुकिल्लनी, मैं कैसे बोल बोलता जबकि मुझे तस्दीक नहीं थी, मैं कैसे ये बोल बोलता, मैं भी अपने रब के सुपुर्द कर चुका था तेरा मामला कि तेरा मेरा अल्लाह जरूर हमारे हक में गवाही लाएगा। ये किस्सा पैगाम है हर मर्द औरत के लिए कि जबान से संभल के बोलो, अपने घरों को आबाद करना है तो जबान को ठीक बोलना सीखो। ये मदरसों में नहीं सीख, मैं 10 मदरसे चला रहा हूं, हम मदरसों में जबान ठीक चलाना नहीं सिखा रहे, हम मसले मसाइल बता रहे हैं। इसके लिए जान जोखों की मेहनत है। ये मां बाप ने बताना था, पहला काम मां का था, बाप का था। बाप को कमाने से फुर्सत नहीं, मां को वैसे शुऊर नहीं कि औलाद की तरबियत कैसे करनी। 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया तो तरबियत कौन करेगा? गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस्लाम का दूसरा जुज, पूरा इस्लाम सिर्फ 2 बातें, इबादत अखलाक, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, दोनों अपनी जगह पे 2 बुनियादें हैं, 2 बुनियादें हैं। एक नहीं तो दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं तो पहला खड़ा नहीं हो सकता। इबादत वाले तो नजर आते हैं, अखलाक वाले नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। ओहो, मैंने पढ़ा और अल्लाह के फजल से, मैं कोई फखर से नहीं कह रहा, मैंने मेहनत से पढ़ा। मैंने जो पढ़ा मैंने याद किया, मुझे अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया था, मुझे किताबें याद हो जाती थी, लेकिन मैं अखलाक को पढ़ के न समझ सका। ये बड़ा औखा सबक है, ये किसी को देखने से पता चलता है। मैंने मौलाना सईद अहमद खान को देखा कि हमारे अकाबर में एक हस्ती थे, उस शख्स को देखकर मुझे जिंदगी में पहली दफा पता चला कि मैं बद अखलाक इंसान, वरना उससे पहले पता ही नहीं था। किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी का दिल चीर देना, किसी की गीबत कर देना, किसी के ऐब उछालते फिरना, इसको कभी बेदीनी समझा ही नहीं था। उस शख्स को देखा तो मुझे पता चला कि अखलाक किसे कैसे कैसे। एक दफा किसी ने मेरी शिकायत लगाई मौलाना के सामने, तो मैं अपनी सफाई पेश करने लगा, नहीं हजरत ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। मुझसे कहने लगे, बेटा दीन तो औरों के इल्जाम भी अपने ऊपर ले लेने का सबक सीखा। तो मुझे एक किस्सा याद है। 417 सदी के एक आलिम है अहमद बिन महदी बिन रुस्तम, इब्न कसीर ने अपनी किताब में उनको जगह दी है। उस किताब में छोटा आदमी जगह नहीं पा सकता। तलब इल्म में 3 लाख दिरहम खर्च किए। 3 लाख दिरहम आज का 3 करोड़ रुपया बनता है इल्म सीखने के लिए। उनके इल्म की वजह से वहां उस किताब में उनको जगह नहीं मिली। एक किस्सा उनकी जिंदगी में आया जिसकी वजह से इब्न कसीर ने उनको अपनी तारीख अल बिदाया वन निहाया में जगह दी है। इनकी शोहरत निस्फ नहार पर है और लाखों शागिर्द, लाखों मुरीद। इनके पास एक बच्ची आती है,
کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ دو۔ اور کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے، مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے کہ بیٹی کیا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حق نہ آئے۔ اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تان و تشنی کے سارے تیر سہ گئے۔ بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، دیاں ورگی گھر بہا لئی، دیاں ورگی گھر بہا لئی، بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، بڈھے وارے عشق چڑھ گئے، ساری عزت کو داؤ پہ لگا، ساری دستار داغدار کر دی، ایک لڑکی کی عزت چڑھ۔ یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا، تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں۔ اے ہائے، اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پور میں نہ گونجتا۔ بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے۔ احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے، تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا۔ سارے بغداد میں بدنامی ہو لے لی، ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا۔ سارے بغداد میں بدنامی ہو لے لی، اس کی عزت کو بچا۔ بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کے خوشی منائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے، ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا، سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیتی پیغام وصول کیے۔ 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار، 2 سال کا خرچہ 24، 48 دینار، 50 دینار، اور آج کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ وہ لے کر آئی کہ حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس، آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے یہی کافی ہے، یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس۔ کہ بیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں، یا یہ بھی تجھے ہدیہ ہے، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ اس قصے نے احمد کو 900 سال گزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد ہو چکے ہیں۔ جن ماؤں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، جن ماؤں نے جنا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جس باپ نے جوانی کو گلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے، تو میرے واسطے بنایا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون، جنت میں میرا ساتھی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصائی میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے گئے بازار، تو ایک بازار قصائی کو تھلا مار کے بیٹھا، گوشت وڈی جاندہ، ٹکی جاندہ، بیچی جاندہ، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں
نہ مسلح نہ تسبیح، تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے؟ گوشت اس کا بک گیا، اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکائے، گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ چلے گئے، آ جاؤ۔ گوشت کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی تیار کی، پھر ہانڈی اتار کے روٹی پکائی، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، روٹی کو سالن کو، اور ایک بوڑھی عورت اس طرح لیٹ ہوئی چارپائی پر ایسے جیسے روئی ہوتی، تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندھا دیا، پھر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اس کو کھلاتا رہا۔ پھر اس عورت نے یوں کیا، بے بس سن میری بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، تو اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑ کرنے لگی، دور سے جیسے لگا۔ تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو قصائی نے کہا میری ماں ہے، میں صبح جب جاتا ہوں تو اس کا کھانا پینا سب کر کے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں پھر اس کے سارے کام کرتا ہوں، پھر اپنے کسی اور کام میں لگتا ہوں۔